बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इल्हाद सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर बात की थी इल्म व मारिफत के मसादिर के हवाले से। अब भी हम बात करेंगे इल्हाद के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर, और पहले की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके हम बहुत मशकूर व ममनून हैं। शेख, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बारक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। नाज़रीन, इल्हाद सीरीज़ में आज हम जिस पहलू पर बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ है तकदीर और मसला शर के साथ। हम अपने शेख से ये दरियाफ़्त करेंगे कि मुल्हिदीन का ये जो सबसे बड़ा शुबा है शर का, ये क्या है, किस बुनियाद पर है, और वो इसे बुनियाद बनाकर किस तरह अल्लाह ताला के वजूद की नफ़ी करते हैं। शेख, ये मसला शर क्या चीज़ है? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मसला शर जो है ये सिर्फ़ मुल्हिदीन का मसला नहीं है, ये बाज़ मुसलमानों का भी मसला है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी ऐसे हैं जो इस मसला शर से मुतासिर हो चुके हैं। और असल में ये बेसिकली इसकी असल और बुनियाद ये है, या इस चीज़ को वो बुनियाद बनाते हैं कि कायनात में तुम मुसलमान ये कहते हो कि अल्लाह ताला मौजूद है और वो खालिक है, मालिक है, खैर को पसंद करने वाला है, शर को नापसंद जो है वो समझता है, और वो कादिर और कदीर है। लेकिन उसके होने के बावजूद दुनिया में शर है, फितना है, फसाद है, जंगें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब कुछ है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब शर है तो फिर अल्लाह नहीं है, जब शर है तो फिर इस कायनात को कंट्रोल करने वाला कोई खालिक और मालिक नहीं। और मुसलमानों में जो लोग इस फितने से मुतासिर हैं, उनके अंदर ये उनका माइंड और ये उनका ज़हन है, वो ये तसव्वुर करते हैं कि हम, यानी कई ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर ईमान रखने वाले हैं, जिनका ईमान कमज़ोर है, अकीदा कमज़ोर है, जो मज़बूत नहीं है ईमान में। वो ये कहते हैं कि मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, और कुरान की तिलावत भी करता हूँ, दुआएं भी करता हूँ, लेकिन मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती, और मुसीबतें सारी मेरे ऊपर आती हैं, मुश्किलात में मैं हूँ। जबकि दूसरा बंदा जो है वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, रोज़े भी नहीं रखता, इबादत भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और वो उसके पास दुनिया सारी है, उसके पास दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ, सब कुछ है। तो इस वजह से कई लोग जो है वो दुआएं करना छोड़ देते हैं, और कई लोग फिर इल्हाद की राह इख्तियार करते हैं, यानी वो मुल्हिदीन का जो नज़रिया है उसको इख्तियार कर लेते हैं। इस वजह से चूँकि उनको ये लग रहा होता है कि उनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, उनके नमाज़ पढ़ने के बावजूद, रोज़ा रखने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जो है वो उनके साथ जो है वो उनके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ज़िंदगी उसकी मुश्किल में है, जबकि दूसरे लोग जो दीन से दूर हैं वो आसानियों में हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुल्हिदीन भी ये कहते हैं कि अगर कायनात में फितना और फसाद और शर, इसका मतलब ये है कि कोई है नहीं, अगर कोई हो तो इसको कंट्रोल करे। जबकि तुम कहते हो कि अल्लाह ताला जो है वो अलीम है, ख़बीर है, कादिर है, और खैर को पसंद करने वाला, ये तो शर है दुनिया में, तो उसको ख़त्म कर दे दुनिया से शर को। ये सबसे बड़ा उनका शुबा है, जिसकी वजह से वो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, और जिस वजह से बाज़ अहले ईमान, बाज़ मुसलमान जो है वो दीन से दूर चले जाते हैं, और दीनदारी और इबादत जो है उससे बेजार हो जाते हैं। अच्छा शेख, ये बता दीजिए कि तकदीर से क्या मुराद है, और मसला शर का ताल्लुक़ तकदीर के साथ भी है? जी, तकदीर जो है वो मसला शर का तकदीर के साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला की ईमान बिल्लाह के साथ भी है और तकदीर के साथ भी है। आप जानते हैं कि ईमान के अरकान में से सबसे पहला रुकन अल्लाह पर ईमान लाना है, बेशक, और ईमान के अरकान में से ही तकदीर पर भी ईमान लाना है। और तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का अज़ल में, यानी आगाज़ में, अपने इल्म साबिक़ की बुनियाद पर कायनात में जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं, और चीज़ों को, मखलूक़ात को पैदा करने से पहले अपने इल्म की बुनियाद पर, इल्म साबिक़ की बुनियाद पर, अपने इरादे से, उनके वजूद में आने से पहले लिखना, इरादा करना और लिखना, ये असल में तकदीर है। यानी कायनात में जो तब्दीलियाँ आनी थी, अल्लाह ने जो मखलूक़ात को पैदा करना था, अल्लाह का उनको अपने इल्म साबिक़ की बुनियाद पर सही, उनके पैदा होने से पहले, उनके वजूद में आने से पहले लिख देना और उनके वजूद में आने का इरादा करना, ये असल में अल्लाह ताला की तकदीर है। और तकदीर जो है, इस पर ईमान लाना
ضروری ہے، اور جو مسئلہ شر ہے اس کا تعلق بھی مسئلہ تقدیر کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزوں پر ایمان لانا یہ ضروری اور لازم ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے اللہ کا علم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوقات کو جاننے والا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کے ارکان ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے، کائنات مخلوقات کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اپنے علم سابق کی بنیاد پر لکھ دیا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی اس کتابت سے، اس لکھت سے باہر نہیں ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات ہیں ان کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پر کائنات مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اور نمبر 3، جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو تو کوئی چیز بھی دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہر چیز اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر جو ہے وہ قبضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے۔ تو یعنی چوتھی چیز جو آپ نے بیان کی وہ اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا بیان جی بالکل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو 4 چیزیں پہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، علم، کتابت، مشیت اور خلق، کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جب تک انسان ان 4 چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گا تب تک اس کا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ شیخ آپ نے بات کی تقدیر کے اندر مشیت کے حوالے سے، تو مشیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، مشیت سے مراد اصل میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کائنات میں چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے وجود میں آنے کا ارادہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ارادہ 2 طرح کا ہے، ارادہ کونیہ ہے اور ارادہ شرعیہ ہے۔ ارادہ کونیہ اصل میں مشیت کا دوسرا نام ہے، ارادہ کونیہ اصل میں مشیت کا دوسرا نام ہے، اور یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو بھی انسان ارادہ کرتا ہے اس میں اللہ کا ارادہ اور مشیت شامل ہوتی ہے۔ تو یہ مراد ارادہ کونیہ ہے، اور ارادہ شرعیہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کسی کائنات میں خیر کے کام کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ تو اس اعتبار سے علماء جو ہے وہ ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں فرق کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزوں کے وجود کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اور ان کو تقدیر کے اندر لکھنا یہ ہے، اور ارادہ شرعیہ سے مراد جو طاعات ہیں، نیکی کے کام ہیں، خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، یعنی جن کا انسان مکلف بھی ہے۔ جی، تو اس اعتبار سے جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے جس کو مشیت بھی کہتے ہیں، اس کا وجود میں آنا لازم ہے، یہ ہر صورت میں پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا ہے یا جو تبدیلی لانے کا ارادہ اور مشیت اس کے بارے میں اللہ کی شامل ہے وہ وجود میں آ کر رہے گی، کسی کو روک نہیں سکتا، وہ خیر ہو یا شر ہو، اس کے اندر دونوں چیزیں خیر اور شر ہے۔ اور جو ارادہ شرعیہ ہے اس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور یہ بسا اوقات واقع ہوتا ہے اور بسا اوقات نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی آدمی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کو پسند کرنے کی رغبت نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اسے خیر کی توفیق نہیں دیتا۔ اور ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے خیر کا ارادہ ہے، سب اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں،
اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سارے اہل ایمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر خیر کو پسند کرنے کا مادہ موجود ہے، یہ بندہ خیر کو چاہنے والا ہے، اور یہ بندہ خیر کو جو ہے وہ ٹھکرانے والا ہے، اس کو ناپسند کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مثلا کوئی بندہ یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ جو ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے جو ہے وہ گمراہ کر دے، یہ ظلم ہے۔ نہیں، اب مثلا نبی علیہ السلام ہے، ابو بکر کے پاس بھی نبی آئے ہیں اور ابو جہل کے پاس بھی نبی آئے ہیں۔ ابو بکر کے پاس بھی قرآن آیا ہے اور جو ہے وہ ابو جہل کے پاس بھی وہی قرآن آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ابو بکر کے اندر خیر ہے، خیر کو پسند کرنے کا جو ایک مطلب خیر کی رغبت ہے، تو اللہ نے جو ہے اس کو خیر کی طرف مزید اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، خیر کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اور جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ خیر کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے اندر خیر کو پسند کرنا کیا ہے، خیر کی دشمنی ہے، خیر کی نفرت اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس میں ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو تب ہونا کہ ابو بکر کے پاس جو ہے وہ نبی علیہ السلام آئیں، ابو بکر کے پاس قرآن آئے لیکن ابو جہل کے پاس قرآن نہ آئے، ابو جہل کے پاس جو ہے وہ نبی علیہ السلام نہ آئے، تو ظلم تو تب ہم کہیں گے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر خیر ہے اور یہ خیر کو پسند کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے اور بھلائی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ دن رات جو ہے وہ محنت کرتا ہے، تو اللہ اسے خیر کی طرف جو ہے وہ خیر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ خیر کو پسند ہی نہیں کرتا، ہمیشہ شر پسند ہے، ہمیشہ شر ہی چاہتا ہے اور شر کو ہی پسند کرتا ہے اور شر والے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر شر کی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کونیہ ہے اس میں خیر اور شر دونوں ہیں، لیکن شر محض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر خیر کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور وہ بسا اوقات ہوتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ارادہ کر کے اس پہ عمل نہیں کرتا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی حکمت کی بنیاد پر ارادہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس پہ عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر کوئی، اور قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نافذ کرنے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نفاذ پر قادر ہے، لیکن اللہ کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس ارادے پر عمل نہیں کرتا۔ صحیح۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ارادہ کونیہ ہے اس کے اندر انسان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ جو ارادہ شرعیہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے مطلب کہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر انسان کی، آدمی کی، دیکھیے اس وجہ سے دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے جبریہ اور قدریہ جو ہیں یہ دو فرقے سامنے آئے۔ یعنی جبریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ انسان ریموٹ کنٹرول ہے، انسان کا کوئی اپنا ارادہ شامل نہیں ہے، مجبور ہے، انسان مجبور محض ہے اور جو کر رہا ہے وہ اللہ سب کچھ نعوذ باللہ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ اس کے اندر ثابت کرنے میں مبالغہ کیا، تقدیر کو ثابت کرنے میں مبالغہ کیا، اس قدر مبالغہ کیا کہ بندے کے اختیار کو بھی اسے اڑا دیا، اور کہ انہوں نے کہا کہ بندہ جو ہے ریموٹ کنٹرول ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ زنا کر رہا ہے تو اللہ نعوذ باللہ اسے کروا رہا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ اس میں اللہ کی مشیت ہے لیکن اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ یہاں اصل میں فائدہ ہے ارادوں کو پہچاننے کا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی جو اس نے کائنات میں اپنے علم سابق کی بنیاد پر ہونے والی چیزیں لکھ دی تھیں۔ اب اگر مثلا کوئی استاد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کسی طالب علم کو نالائق ہے، پڑھتا نہیں، استاد اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو استاد نے کہا اس وجہ سے فیل ہوا ہے، یا وہ یہ سمجھ کر بیٹھ جائے، محنت ہی نہ کرے کہ مجھے استاد نے کہہ دیا تو فیل ہو جائے گا تو لہٰذا میں محنت ہی نہ کروں، اور بعد میں کہہ کہ چونکہ استاد نے کہا تھا تو فیل ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ہے میں فیل ہوا۔ اور اگر کوئی استاد کسی لائق بچے کو، پڑھنے والے بچے کو یہ کہہ دیتا ہے، چونکہ اس کا تجربہ ہے استاد کا، صاحب زادی کو استاد پڑھا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ لائق ہے یہ نالائق ہے، نالائق کو کہتا ہے تو فیل ہو جائے گا، اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کا بتانا وجہ نہیں ہے اس کے فیل ہونے کی، یا وہ بیٹھ جائے محنت ہی نہ کرے کہ مجھے استاد نے کہہ دیا فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا۔ ایک بچے کو کہتا ہے تو لائق ہے، قابل ہے، محنتی ہے، تو ٹاپ کرے گا، اور اب وہ بیٹھ جائے کہ مجھے استاد نے کہہ دیا کہ تو ٹاپ کرے گا لہٰذا محنت نہ بھی کروں تو ٹاپ کر جاؤں گا، یا میں جو ہے وہ اگر وہ ٹاپ کر جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ استاد نے کہا تھا کہ تو ٹاپ کرے گا اور وہ ٹاپ کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم سابق کی بنیاد پہ جو چیزوں کے وجود میں آنے کے بارے میں، یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں جو لکھا ہے یہ اللہ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پہ لکھا ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے لہٰذا وہ گناہ کر رہا ہے،
نہیں اس کا اپنا ارادہ بھی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر و شر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے. اب وہ چاہے تو خیر کو اختیار کرے چاہے شر کو اختیار کرے, ارادہ اس کا اپنا شامل ہے. لیکن جبریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ماد ہے اور وہ ریموٹ کنٹرول ہے, جیسے اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس کے مد مقابل یعنی انہوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں مبالغہ کیا اور انسان کے ارادے کو خارج کر دیا. اور جو قدریہ ہیں جیسے جو معتزلہ ہیں انہوں نے تقدیر کی مطلقی نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے, جو کچھ کر رہا ہے انسان ہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کنٹرول کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں, بس پیدا کر دیا, کوئی تقدیر کا عمل دخل نہیں ہے, پیدا کر دیا اور بس. اب انسان ہے وہ اپنے ارادے سے خیر کو اختیار کرتا ہے, شر کو اختیار کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اس کا ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ نہیں ہے شامل اس کے اندر. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یعنی جب اصل انسان اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا ارادہ بھی اللہ کی مخلوق ہوگی. تو اللہ کی مخلوق میں سے ہم انسان کے ارادے کو نہیں نکال سکتے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ مخلوق ہے اور انسان مجبور ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. چونکہ جب انسان خود اللہ کی مخلوق ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے افعال بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں, لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے خیر اور شر کو اختیار کرنے کا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ. اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوئے جن کو جبریہ اور قدریہ کہا جاتا ہے. شیخ, شر کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر شر موجود ہے؟ شر کی دو قسمیں ہیں, ایک جو محض شر ہے اور دوسری قسم جو ہے اس کے اندر شر اور خیر دونوں ہیں. تو جو پہلی قسم ہے جو صرف اور صرف شر ہے, اللہ کی مخلوق میں یہ نہیں ہے. صحیح. یعنی کوئی بھی ایسی اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق نہیں ہے جو صرف محض شر ہو, اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہ ہو. صحیح. مثال کے طور پر سب سے بڑی جو آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس کائنات میں جو شر ہے وہ شیطان ہے. اب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ شر ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی شر نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں علیم ہے, جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, قدیر ہے, وہاں اللہ حکیم بھی ہے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکمت ہے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے اس کا کمال کہاں تک جاتا ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے, کسی چیز کے بارے میں بھی تب تک فیصلہ نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ اس کو تمام جہات سے, تمام اس کے جو اطراف ہیں آپ اس کا احاطہ نہ کر لیں, تب آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ اس کے تمام اطراف اور جہات کا احاطہ نہیں کر سکتے تب تک آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے, کوئی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر بھی وہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. شر اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ, اور دنیا میں جو شر یا فتنہ فساد برپا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن خیر اس اعتبار سے ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حکمت کا پتہ اس کے متضاد اور جو اپوزٹ چیزیں ان سے چلتا ہے, جو اس کے خلاف چیزیں ہیں. مثلا عدل کی قدر آپ کو تب ہوگی جب آپ کو ظلم نظر آئے گا. سمجھ آ رہی نا؟ آپ کو میٹھے کا احساس تب ہوگا جب آپ کو کڑوا ملے گا. آپ کو جو ہے وہ خیر کا احساس تب ہوگا جب آپ کو شر نظر آئے گی. تو ان چیزوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے. جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے تاکہ جو اہل عدل ہیں, جو اہل انصاف ہیں, ان کو نعمتوں سے نوازا جائے, ان کو باغات اور جنتوں میں داخل کیا جائے, اور جو اہل ظلم ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے. اب ان میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے. اور یہ تو جو ہم جان سکے ہیں, وگرنہ کتنی ایسی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہمیں نہیں پتہ. تو کیا ہم نے اس کو تمام جہات سے, ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیا ہے؟ جب ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو کیسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف شر ہے؟ تو کوئی بھی کائنات کے اندر جو ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر صرف اور صرف شر ہو. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے, وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حسن ظن اور یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو صرف شر ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. شیطان سب سے بڑا فتنہ ہے اور شر ہے, لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے کہ اس سے جو ہے وہ عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے, اس سے خیر اور شر میں فرق ہوتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ ظلم اور عدل
کا پتہ چلتا ہے. جیسے میٹھے کا احساس کڑوے سے ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ سائے کا احساس دھوپ سے ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری ہیں تو متضاد سے پتہ چلتا ہے دوسری چیز کا. صحیح. شیخ یہ بتا دیجئے کہ جو مسئلہ شر ہے اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو اس کو ماننے سے کن چیزوں کی نفی لازم آتی ہے؟ مسئلہ شر اگر انسان اس کو تسلیم کر لے، اور یہ حقیقت میں جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی ہے کہ یہ شبہ ہے. صحیح. اور اس شبے پہ ایمان لانا اور اس کو تسلیم کر لینا، اصل میں اس سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے، کیونکہ جب یہ انسان تسلیم کر لے گا کہ کائنات میں شر ہے اور یہ شر اللہ کے وجود کی نفی ہے تو اللہ کے وجود کی نفی کرے گا وہ. اور دوسری جو جس چیز کی نفی لازم آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان کی نفی ہے. کہ اب جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جنگ ہو رہی ہے، اب یہ شر ہے، اس کا مطلب کہ اللہ موجود نہیں ہے. بھئی تمہیں کیا پتہ کہ اس کے اندر کتنی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ کتنے خیر کے ارادے رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں شر نظر آتی ہیں ان میں کچھ تو ایسی ہیں جو فطرتی ہیں، جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. مثلا زلزلے آنا، طوفان آنا، آندھی آنا، یہ ساری چیزیں آنا. اب ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر زمین کا فائدہ ہے. مثلا زلزلہ ہے، اب اس کے اندر باقاعدہ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کے اندر زمین جو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان کے اعمال داخل ہوتے ہیں. مثلا جنگیں ہیں، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا. اب اس میں سب سے بڑی چیز جس کا عمل دخل ہے انسان کے اعمال ہیں. انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بر و بحر میں جو فساد برپا ہے یہ اصل میں لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. جو لوگوں کے ہاتھوں نے اعمال کیے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے اصل میں. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شر، اگر مسئلہ شر کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کے وجود کی نفی لازم آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں ان کی نفی لازم آتی ہے. اور یہ تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے یہ انتہائی خطرناک شبہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس شبے سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی اور جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ان شبہات کا شکار نہ ہوں اور جو ملحدین کے مختلف قسم کے ہتھکنڈے ہیں ان کا شکار نہ ہوں. شاید آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے، اس کی مزید مثالیں آپ کیا دیں گے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی اس طرح ہے کہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں شر ہے لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے. بھئی تمہیں کیا پتہ ہے، ایک تو اللہ کی صفت حکمت کی نفی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر شر ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ بھی اللہ کی صفت ہے، قدرت، صفت قدرت کی نفی ہے. اور تیسرا یہ بھی وہ گویا کہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں، تو صفت علم کی بھی جو ہے وہ نفی ہے، صفت قدرت کی بھی نفی ہے، صفت حکمت کی بھی اللہ تعالیٰ کی نفی ہے. تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کائنات میں شر ہے اور اس کا یا تو اس کے نزدیک اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں، یا اللہ موجود ہی نہیں، یا پھر اس کو ختم کرنے پہ وہ قدرت نہیں رکھتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے اس اعتبار سے. جزاک اللہ. شیخ آخری آپ سے ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ کائنات کے اندر جو شر ہے، اب یہ جو ملحدین کا اعتراض ہے کہ کائنات میں شر کیوں ہے اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس کا ان کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کو وضاحت سے بیان کر دیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جواب ہم ان کے شبے سے ہی دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ کائنات میں شر کا ہونا یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں خیر بھی تو ہے نا، اور خیر شر پر غالب ہے اور اکثر لوگوں میں خیر ہے، آپ دیکھتے ہیں، کوئی شک نہیں. تو کیا جب تمہارے نزدیک شر کا ہونا اللہ کے نہ ہونے کی دلیل ہے، کسی خالق کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو کیا خیر کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ بے شک. تو پھر یہ بھی تو تسلیم کرو نا کہ کائنات میں جو خیر ہے جو کہ اکثر ہے تو وہ پھر اس کے وجود کی دلیل ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے خیر ہے لہٰذا اللہ موجود ہے. نمبر دو، جو مسئلہ شر کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ پہلے ہم اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کے اندر کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. بے شک. نمبر تین، یہ کہنا کہ کائنات میں شر ہے
اور اللہ تعالیٰ اگر ہے تو اسے ختم کیوں نہیں کرتا؟ تو دیکھیے کسی بیٹے کا نافرمان ہونا، کسی بیٹے کا شریر ہونا، برا ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا والد جو ہے اس نے اس کو نصیحت نہیں کی یا وہ اس کو نصیحت کرنے پر قادر نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر شر ہے، اگر یہ بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر انسان آپس میں قتل و غارت کر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کی راہ نہیں دکھائی، یا اللہ تعالیٰ یہ نعوذ باللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یعنی اس میں شامل ہے، ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ کا شامل ہے، اللہ کو پسند ہے یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے پہ قادر نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیٹے کا نافرمان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ جس کا بیٹا نافرمان ہے اس باپ نے اس کو نصیحت ہی نہیں کی، ہمیشہ یہ لازم نہیں ہوتا، یا پھر اس کو نصیحت کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی تربیت، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور حق ادا کر دیتے، لیکن ان میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اس بات کی نفی کر دیں، انکار کر دیں کہ اس باپ نے ان کو نصیحت ہی نہیں کی، اس بچے کی تربیت ہی نہیں کی، یا تربیت کرنے پر قادر ہی نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن شر کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور انسانوں کے اندر شر کا ہونا یا فتنہ دنیا کے اندر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹالنے پر قادر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جی، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کا دن رکھا ہے، بالکل اس شر کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، بالکل آخرت میں ان کو ابدی زندگی دی جائے گی۔ وہی ہم پہلے اس کی طرف اشارہ کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا انداز ہے وہ نہیں جو ہمارا انسانوں کا ہے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، شاید یہی رحمت ہے اور شاید یہی رحم ہے اور یہی اصل میں خیر ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو بیمار کرتا ہے آخرت میں معاف کرنے کے لیے، اللہ بندے کو اولاد نہیں دیتا سرکشی سے بچانے کے لیے، اللہ بندے کو مالدار نہیں کرتا کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئے، اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے تاکہ غریبوں پہ خرچ کرے، ایک دوسرے کو اللہ نہیں دیتا تاکہ بغاوت نہ کرے۔ یہ اللہ کا رحمت کا انداز ہے، اور جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے اذا احب عبدا ابتلاہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ ہوتا ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کا اس کو احساس دلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دیگر لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے، دیگر لوگوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید جو ہے وہ جو ہمارے ہاں رحمت و شفقت اور خیر کا انداز ہے اللہ کا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز مخلوق کی طرح نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے اندر صفات ہیں لیکن وہ کمال درجے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے معاف کرنے کے لیے، غنی کرتا ہے غریبوں پہ تاکہ یہ خرچ کرے، ہمدردی کرے، اور اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اولاد نہیں دیتا تاکہ یہ اولاد بڑی ہو کر اس کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور چوریاں ڈکیتیاں یہ کام نہ کرے، لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام افعال کے اندر موجود ہے۔ جب انسان اس چیز کو سمجھ لے گا تو سارے جو اس کے شبہات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بات کی تقدیر کے حوالے سے اور شر کے حوالے سے، اور جو ملحدین کے شبہات ہیں ان کو کس طرح رد کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔